रिमल ने ज़बरदस्ती आंखें खोली, नींद पूरी न होने की वजह से, और साथ ही रक्षान को कमरे में ना पाक कर रिमल का पारा हाई हो गया। कैचर में अपने बाल मुकीम किए, स्लीपर पहनकर कमरे से बाहर आकर किचन का रुख किया, क्योंकि उसे पता था रक्षान इस वक्त किचन में ही होगा। रक्षान ने रिमल की मौजूदगी को महसूस करके अनजान बना रहा। रक्षान के यूं इग्नोर करने पर उसका गुस्सा मजीद हाई हो गया। रक्षान, कमरे में तुम क्या हरकत करके आए हो? रिमल की आवाज़ कानों के पर्दों से टकराई। क्यों? अपने शौहर के कान के पर्दे फाड़ने का इरादा है? इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? एक नज़र उसे देखा। हैज़ल आंखों में नींद का खुमार और नींद न होने की वजह से चेहरे के तासुरात तने हुए थे। गाजरी कलर की नाइट ड्रेस में खड़ी थी। तुम्हें अच्छी तरह से पता है आज संडे है, मैंने लेट उठना है, तो क्यों आप पर्दे और खिड़कियां खोलकर अपनी चच्ची मुमानी को दावत दी? चच्ची मुमानी का सुनकर रक्षान के काम करते हुए हाथ रुक गए। पूरी तरह रिमल की तरफ मुतवज्जो हुआ। मोहतरमा, कौन सी चच्ची मुमानी की बात कर रही हो? सूरज की। जब चांद को आप लोग चंदा मामा कह सकते हैं, तो पता नहीं सूरज, सितारे, आसमान वाले और मक्खियाँ वगैरह क्या लगते होंगे। तुम पाकिस्तानी भी अजीब किस्म के होते हो। रक्षान उसकी बात सुनकर हंसा। मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है? रक्षान, जो तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं अंधेरे करके सोती हूँ, तो क्यों मेरी नींद ख़राब की? साथ ही अपना पाँव रक्षान के पाँव पर मारा। रिमल, इस पाँव का कोई असर नहीं हुआ। मुझे पता है पत्थर दिल इंसान को इस मामूली सी चोट का क्या असर होगा। गुस्सा करने की क्या बात है? बस नाश्ते के लिए उठा कर आया था। रोज़ आपके साथ नाश्ता करने की आदत है, बस इसलिए। नाश्ते के बाद सो जाना। वैसे जो काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आपको अच्छी बीवियों की तरह खुद ही करना चाहिए। सुबह सवेरे अपने हाथों का खाना अपने शौहर के आगे पेश करना। रक्षान की बात सुनकर रिमल के माथे पर बल पड़ गए। रक्षान, ऐसा तो ख्वाबों में ही हो सकता है। फ्री में डॉक्टर रिमल आपको मशवरा देती है, रात को रोज़ाना ये हसीन ख्वाब देखा करें, क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश ख्वाबों में ही पूरी हो सकती है। जब तक मैं हूँ ऐसा तस्वुर भी नहीं हो सकता। जब तक तुम हो उससे मुराद कहाँ जाने के इरादे हैं? रक्षान काम में मसरूफ़ हल्की फुल्के अंदाज से बोल रहा था। आपकी ज़िंदगी से नहीं, आपके कमरे से। आखिर जब आपकी पाकिस्तानी बीवी आएगी तो मुझे जाना ही होगा। रिमल, तुम्हारा दिमाग ठीक है? नहीं, तुम सब ने मिलकर ख़राब कर दिया है। आज भी आप अपनी फैमिली का ही सोचकर मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सब ने किया। सब गुज़र। आखिर में आवाज़ नम थी। अच्छा रिमल, सॉरी, जाकर सो जाओ। तुम्हें इस वक्त नींद की बहुत ज़रूरत है। मुझे नहीं करनी आपसे बात, आप बहुत बुरे हो। रिमल के जाने के बाद रक्षान के चेहरे के तासुरात में तनाव पड़ गया। उसने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा कि सुबह सुबह सोई हुई शेरनी को जगाना इतना महंगा पड़ जाएगा। अभी तो सब ठीक होने लगा था। कब तक ये सब? ब्रोसिस कहाँ हैं? उन्होंने नाश्ता नहीं करना? अभी सो रही हैं? बाद में कर लेंगी। भाई, आप और अपिया भी आ जाते वॉक करने, हमें इतना ज़्यादा मज़ा आया था। नेक्स्ट संडे अपिया को भी लेकर जाएंगे। अपिया जाएगी तो भाई को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई खुद ब खुद आ जाएंगे। रक्षान जब कमरे में आया तो रिमल उठ गई थी। चेहरे के तासुरात में गलती से भी कमी बेशी नहीं आई थी। बालों को सेट करके कमरे से जाने लगी। बताएं, नाश्ता क्या करेंगी? रक्षान की आवाज़ सुनकर घूरी से नवाजा। मैं खुद बना लूँगी। अपनी खिदमत किसी ख़ास के लिए संभाल कर रखें। रिमल, खुदा के लिए खुद मत बनाना। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना जब से खाया है, मेरे गुर्दे, फेफड़े, पेट मेरी इतनी दफ़ा मिन्नत से मदद कर चुके हैं कि गलती से भी इस तरह के खाने को हाथ मत लगाना। पर मैंने तो मोहब्बत से आपके हाथ का खाना खाया था। आपकी जगह कोई और होती तो खुशी से पागल हो जाती, सारी ज़िंदगी खिदमत में ही गुजार देती। अगर आप मुझसे ये सब चाहते हैं तो पाकिस्तानियों की पसंदीदा मशगला चुगली बाहों का है। आप भी बाहों से रब्ता कर लें। महबूब आपके कदमों में। आप मुझे बातों में मत उलझाएं। मुझे कोई भी बात नहीं करनी। मैं कहाँ आपको बातों में उलझा रहा हूँ? आपका खुद ही मुझसे दूर जाने का दिल तो नहीं करता? रक्षान की बात सुनकर ज़ोर से पाँव उसके पाँव पर मारा। हील लगने की वजह से रक्षान के मुंह से सी निकली। रक्षान सोफे पर सैंडल के बगैर बैठा हुआ था, इसलिए पाँव पर रेडिश आ गई। सॉरी रक्षान, मुझे नहीं पता था। आपको ज़ोर से लग जाएगी, मैं भी ट्यूब लगा देती हूँ। लहजे में फ़िक्र समाए ट्यूब पकड़कर उसके कदमों में बैठकर लगाने लगी। रक्षान ने इसका हाथ रोक दिया। आपकी जगह यहाँ नहीं, दिल में है। कुछ भी नहीं हुआ, मुझे उठे। रयान, जो कब से डोरबेल बजा रहा था, दरवाज़ा ही खुला। रोमान ब्रो, मेरा उठने का दिल नहीं चाह रहा। आप ही बड़े ब्रो होने का सबूत दे दो। रिमल कब से उन्हें बहस करते देख रही थी। पहले इन दोनों के दरमियान चार्जर के लिए लड़ाई हुई थी, अब दरवाज़ा खोलने पर। आप दोनों रहने दो, मैं ही खोल आती हूँ। जो कोई भी है इतनी गर्मी में खड़ा होकर काला ही हो जाएगा। अपिया रुक के, मैं जा रहा हूँ। रिमल को उठता देखकर रुमान को शर्म आई। दरवाज़ा नॉक करने वाला वजूद पलटने ही लगा था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ में वापस मुड़ा।
سامنے موجود شخص کو دیکھ کر ان دونوں کا انتظار ختم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دروازہ نہیں بلکہ قسمت کا دروازہ ثابت ہوگا۔ وہ وجود سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، بالکل پہلے ہی کی طرح لگ رہا تھا۔ خوش مزاج، سرمئی آنکھیں، انابی لب، سفید رنگت ہلکی داڑھی میں۔ سامنے والا وجود سفید رنگت بالوں کو جوڑے میں قید کیے ہوئی تھا۔ وائٹ فراک مہرون کیپری میں موجود تھی۔ برو کون آیا ہے؟ آپ اندر ہی آنا بھول گئے؟ ریان آوازیں لگاتا ہوا گیٹ تک آیا۔ ماشاء اللہ، اب لگتا ہے بھابھی نمبر 2 کی انٹری ہوئی ہے۔ وہ مجھے رمل آپی سے ملنا ہے۔ سامنے والے وجود نے ہکلاتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ جی، رومان نے مختصر جواب دیا۔ برو، آپ دروازے کے درمیان میں کھڑے ہیں تو وہ اندر کیسے آئیں گی؟ تھوڑا سا کھسک جائیں، انہیں اندر آنے کا راستہ تو دیں۔ ریان کی بات سن کر رومان پیچھے ہٹا۔ ہائے میں ریان، آپ کون اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ جو مہمان ایک بار ہمارے گھر آ جائے ہم اس مہمان کو دل میں ہی جگہ دے دیتے ہیں۔ ریان نے رومان کو دیکھ کر اپنی بات پوری کی۔ سیز آپ کی گیسٹ آئے ہیں۔ رمل جو ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی، ریان کی بات سن کر پیچھے دیکھا جہاں طیبہ کھڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ملے۔ تم کب آئی پاکستان؟ آنے کا ارادہ تو نہیں تھا، مگر ماما بہت یاد کر رہی تھی، اس لیے 2 دن پہلے آئی۔ طیبہ کی ماما پاپا پاکستان ہی رہتے تھے، وہ صرف اپنی ڈگری مکمل کرنے اپنی بہن کے گھر گئی تھی۔ شان اس کا تایا ذات تھا، بھائیوں کی طرح۔ آؤ بیٹھو۔ اتنی دیر تک رمیس اور ریان کھانے کی چیزیں لے آئے۔ رومان صرف سوچتا ہی رہ گیا، یہ کیسا اتفاق ہے؟ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ یوں اس طرح مقابل آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ رخشان، آپ کب سے کہاں غائب تھے؟ کیا ہوا؟ آپ محترمہ کو میری یاد آ رہی تھی؟ فون کر دیتی، میں جلدی آ جاتا۔ اتنی خوش فہمیاں پالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج طیبہ آئی تھی تو بس آپ کا پوچھ رہی تھی۔ طیبہ کے ذکر پر رخشان بھی سنجیدہ ہو گیا۔ کب آئی پاکستان؟ 2 دن ہوئے ہیں۔ واپس کب جانا ہے؟ ایک کے بعد دوسرا سوال پوچھا گیا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ رمل نے شک کی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ لڑ بعد میں لینا، پہلے بتاؤ واپس کب جانا ہے؟ پرسوں۔ طیبہ، ہمارا خیال ہے کہ تم پاکستان آ ہی گئی ہو تو ہم تمہارا رشتہ فائنل کر دیں۔ آج شام کو کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ کل ہی وہ رومان سے ملی تھی، آج کسی اور کا ذکر شروع ہو گیا۔ ماما، ان سب کی کیا ضرورت ہے؟ جب اسٹڈی مکمل ہو جائے گی تب آپ سوچ لینا۔ بیٹا، تمہارے پاپا اور بھائی کا فیصلہ ہے۔ طیبہ بوجھل دل سے کمرے میں واپس آئی۔ اگر رومان اس کی قسمت میں نہیں تھا تو کیوں قسمت نے دوبارہ اس سے ملاقات کروائی؟ اپیا، کہاں جانے کا پلان ہے؟ اپنی ایک پیاری سی دیورانی لانے۔ دیورانی کا سن کر رومان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ طیبہ جب ریڈی ہو کر آئی، سامنے رومان کی فیملی کو دیکھ کر شاکڈ ہوئی۔ سادگی سے منگنی کی رسم کی گئی۔ شادی طیبہ جب پاکستان آئے گی تب تک ملتوی۔ بھائی گھر آ کر رخشان کے گلے لگا۔ بھائی، یہ سب آپ نے ہی کیا ہے؟ جی، جرمنی میں نے طیبہ کو دیکھا تھا، تبھی سب سے آ کر بات کر لی تھی۔ اگلے دن طیبہ کی فیملی سے بھی ملاقات ہو گئی تھی۔ وہ یوں اچانک نہیں آئی بلکہ اس کے گھر والوں نے اسے بلایا تھا۔ بھائی، آپ کو کب پتہ چلا؟ ابھی تک رخشان کے گلے لگا ہوا تھا۔ جب میرے بھائی کے تیور کچھ بدلے لگ رہے تھے تب سے۔ رومان نے رخشان کی طرف دیکھا، پھر پہلے سے زیادہ زور سے گلے لگایا۔ پگلے بس کر، اب رلائے گا؟ یہ آواز ریان کی تھی، جس نے اپنی آنکھوں سے فرضی آنسو صاف کیے۔ ریان کی بات سن کر دونوں نم آنکھوں سے مسکرائے۔ رمل جو پانی پینے کچن میں جا رہی تھی، ان بھائیوں کا پیار دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرائے۔ رخشان ایک اچھا بھائی اور بیٹا تھا، پر میرے لیے کیوں اچھا بن نہ سکا؟ ان کی بھی تو ہر بات بن کہے جان جاتا ہے۔ میرے بارے میں کیوں پتھر کا ہو گیا تھا؟ اسے اس وقت میرا کیوں نہیں احساس تھا؟ جب میں رخشان کے لیے پاکستان آئی، میرے ہاتھ میں کیوں پیپرز تھما دیے گئے تھے؟ بڑے پاپا، آج میں رات کو گھر لیٹ آؤں گی۔ دوپہر کا لنچ طیبہ کے ساتھ ہے اور پھر شاپنگ کرنے کا بھی ارادہ ہے۔ رومان جو یوں نہیں جا رہا تھا، طیبہ کے ذکر پر کان کھڑے ہوئے۔ کل اس کی واپسی تھی۔ ابھی آپ کہاں ہیں؟ ویسے میں فری تھا تو سوچا آپ کو جوائن کر لوں۔ میرے دیور صاحب، جھوٹ تو بولنا سیکھ لیں۔ مجھے جوائن کرنے کے بہانے کسی اور کے دیدار کرنے کے ارادے ہیں؟ رومان اس کی بات پر مسکرایا۔ میں لوکیشن سینڈ کرتی ہوں۔ آپ نے 3 کپ کافی کیوں آرڈر کی؟ ویسے میرا دل کر رہا ہے 2 کپ پینے کو۔ اتنی دیر رومان بھی آ گیا۔ طیبہ رومان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ رمل کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر طیبہ نے رمل کو گھورا۔ رومان بھائی، اپنی بیوی کو اچھے سے سمجھا دینا، میرا رتبہ آپ کے گھر میں کیا ہے، مجھے یوں گھور کر نہ دیکھے، ورنہ میں نے اسٹار پلس والی ساس اور جیٹھانی کا رول ادا کرنا ہے۔ رمل کی بات سن کر دونوں مسکرا دیے۔ ان دونوں کے درمیان بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے کام کا بہانہ بنا کر چلی گئی۔ بیٹا، آپ اتنی جلدی آ گئی؟ صبح آپ کہہ کر گئی تھی کہ لیٹ آنا ہے۔ وہ پاپا، مجھے کام یاد آ گیا تھا تو رومان کو فون کر کے بلا لیا کہ وہ طیبہ کو شاپنگ کروا دے، اس لیے۔ سس جھوٹ تو نہ بولے، آپ انہیں پرائیویسی دینے کے چکروں میں آ گئی کیونکہ آپ کو فیل ہو رہا تھا کہ آپ کباب میں ہڈی بن رہی ہیں۔ ریان، کبھی تو اپنی زبان بند رکھا کرو۔
ریان آؤ تمہارے ساتھ مل کر کھانا بناتی ہوں، رومان کو آنے میں ٹائم لگ جائے گا۔ بڑے پاپا کیا بنانا ہے؟ بیٹا جو سمجھ میں آتا ہے بنا لو۔ ریمل نے فریج میں سے قیمہ نکال کر سنک میں رکھا، اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن کر بولی، ریان تم بھی کسی چیز کو ہاتھ لگا لو، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں میں نے کھانا اکیلے نہیں بنانا۔ یہ پیاز بلا تم ہی کاٹو، آج میں بہت خوش ہوں، میرا رونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ جی محترمہ۔ رخشان کی آواز سن کر پیچھے مڑ کر دیکھا، ریان کہاں ہے؟ پتہ نہیں، رخشان نے جواب دیا، ویسے بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے بھی نہیں لگتے، آپ بیٹھ جائیں میں کام کر دیتا ہوں۔ ریمل ٹماٹر اور ہری مرچیں نکال کر کرسی پہ بیٹھ کر کاٹنے لگے۔ رخشان کا سارا دھیان ریمل کی طرف تھا، اس چکر میں اپنی انگلی کاٹ لی۔ ریمل اپنا کام چھوڑ کر سوچے بغیر رخشان کی انگلی منہ میں ڈالی۔ کاش یہ پل یہیں ہی تھم جائے۔ رخشان کی آواز سن کر پیچھے ہٹی، اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر واپس کام کرنے لگی۔ رخشان بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ رخشان کا دھیان بھٹک بھٹک کر اس محترمہ کی طرف جا رہا تھا جو چور نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ کا محرم ہوں تو چوری چوری دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا کرتے ہیں سکون سے بیٹھ کر فرصت سے ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ریمل رخشان کو اگنور کرتی کچن سے باہر چلی گئی۔ ریان آ کر اپنا کام ختم کرو۔ برو روٹی میں باہر سے لے آؤں گا۔ ریمل جب کھانا لگا رہی تھی تب رومان اور طیبہ آ گئے۔ طیبہ نے صبح چلے جانا تھا اسی لیے آج کا ڈنر ان کے ساتھ کیا۔ سوری اپیا، میری وجہ سے آپ کو کھانا بنانا پڑا۔ آپ کے ساتھ ہیلپ کس نے کی ہے؟ آپ ہی کے ساتھ رخشان بھائی نے کھانا بنایا ہے، رمیز بولا۔ ویسے کھانا بنانے میں اور ریان گئے تھے مگر ریان غائب ہو گیا۔ سیز آپ ایسے بھی نہ کہیں، میں واپس آیا تھا، وہاں رومانٹک سین چل رہا تھا اس لیے میں الٹے پاؤں واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا آپ نے رومان اور بھابھی نمبر 2 کو پرائیویسی دی ہے تو میں آپ دونوں کو بھی دے دوں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج صحیح معنوں میں مجھے اس محاورے کی سمجھ آئی۔ ریان کی بات سن کر ریمل کا چہرہ سرخ ہو گیا، چمچ اٹھا کر ریان کو مارا مگر نشانہ چونک گیا۔ ریمل کے پیچھے طیبہ بھی کچن میں گھس گئی، پیچھے تینوں کا کہا بلند ہوا، رومان برو میں صدقے جاؤں آپ کے، اپنے ہونے والی بیوی کی شاپنگ بیگ تھامے ہوئے ہیں، ذرا سیدھے ہو کر کھڑے ہو جائیں، میں پک کر لیتا ہوں اور لکھتا ہوں، جوروں کا غلام۔ کھانے کی میز پر سب خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے سوائے ریان کے۔ برو ویسے ہوا میں کاربن، آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسز کی کمی ہو گئی تھی، اب اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پیار، محبت، عشق کو بھی ملا دیا گیا ہے، جسے دیکھو عاشق بنا پھر رہا ہے۔ سز برو کے عشق میں، برو سز کے عشق میں، آپ دونوں کے حالات بھی کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں۔ دونوں برو، آپ کی والی جرمنی سے آ گئی، میری والی کہاں سے لانے کا پلان ہے؟ احمد صاحب کے کونے پر ریان نے غلطی سے زبان بند کر لی۔ آج طیبہ واپس چلی گئی تھی مگر ایک آس اور امید کی ڈوری اس کے ہاتھ میں موجود تھی۔ انتظار جتنا مرضی طویل ہو، سب یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے۔ رخشان 2 دنوں کے لیے ہسپتال کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، ہر جگہ رخشان کی کمی محسوس ہو رہی تھی، روز رات کو اس سے لڑ کر سونا، صبح اٹھتے ہی ساتھ اس کا چہرہ دیکھنا۔ ریمل نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے الماری کی صفائی شروع کر دی۔ رخشان کے حصے میں سے کچھ پیپرز اس کے ہاتھ لگے، ابھی ان پیپرز کو کھولا نہیں تھا، کچھ یاد آنے میں اپنی سائیڈ میں سے پیپر پکڑے جو سفینہ بیگم نے اسے جاتے ہوئے دیے تھے۔ دونوں پیپرز کو پڑھنا شروع کیا، سب دیکھنے کے بعد اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، آنکھوں میں سے گرم سیال گالوں میں بہنا شروع ہو گیا، گرمی میں بھی اس کا پورا بدن سرد پڑ گیا، آنسو متواتر بہہ رہے تھے اور وہی کی وہی بیٹھی چلی گئی، سائن دونوں جگہوں میں تھے، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مر جائے گی، تصویریں، پیپرز اور ویڈیوز سب اس کی برداشت سے بہت دور کی چیزیں تھیں۔ اتنی دیر دل کا غبار کم کر کے رخشان کا نمبر ڈائل کیا، رنگ تو جا رہی تھی مگر ریسیو نہیں کیا گیا، اسے اس وقت رخشان سے بات کرنی تھی مگر نہیں ہو سکی۔ ریمل کی کال نہ سننا رخشان کو کتنا مہنگا پڑے گا، وہ جب کل واپس آئے گا تبھی اسے پتہ چلے گا۔ رخشان جب گھر داخل ہوا کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کل سے دل گھبرا رہا تھا، کچھ کھو جانے کا ڈر۔ رومان، ریمل کہاں ہے؟ اپنے کمرے سے فریش ہو کر جب باہر آیا، ریمل کو نہ پا کر رومان سے پوچھا، بھائی وہ چلی گئی ہیں، آج آپ کا نکاح ہے؟ رومان نے رخشان کے سر پر بم پھوڑا، رخشان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ رومان تم کیا کہہ رہے ہو، کہاں چلی گئی؟ پرسوں تو اسے صحیح سلامت چھوڑ کر گیا تھا، اب ایسا بھی کیا ہو گیا؟ چیخنے کی وجہ سے سر میں درد کی لہر اٹھی، آنکھیں کچھ ہی سیکنڈ میں سرخ انگارے کی طرح ہو گئیں، چہرے میں بھی غصے کی وجہ سے لالی آ گئی۔ فون کیا مگر بیکار، فون کمرے میں موجود تھا، جب کل ریمل کی کال آئی تو رخشان نے جان بوجھ کر نہیں اٹھائی کہ ریمل کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہو، مگر یہاں آ کر پتہ چلا کہ اس نے کیا غلطی کر دی۔ دلہن کے روپ میں رم کھڑی تھی، رم کہاں تھی؟ اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، سارے سوالات کے جوابات کل کی آپی میں مل جائیں گے۔ رمشا، ریمل کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا ہو، ویسے ڈھونڈا تو اسے جاتا ہے جو گم ہو گیا ہو، خود چھوڑ کر جانے والوں کو مکمل چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ آنکھوں میں چمک لیے مسکراہٹ لیے سوال پوچھا مگر مقابل نے اسے ایک دفعہ بھی دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔
اسے صرف ریمل کی فکر تھی۔ وہ کہاں جا سکتی ہے اور کیوں گئی؟ یہ سوال سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا۔ رخشان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ریمل کو کہاں جا کر ڈھونڈے۔ یہاں تو وہ کسی کو بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کی غیر موجودگی رخشان کی جان لے رہی تھی۔ پاپا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ نکاح کر لوں؟ کمرے میں ایک پیپر میں تحریر لکھی ہوئی تھی، اگر رخشان تم چاہتے ہو ہم دوبارہ ملیں تو تمہیں یہ نکاح کرنا ہوگا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کیا بول رہے تھے اسے کچھ سنائی نہیں دیا۔ دھڑکنیں ساکن سی ہو گئی۔ مولوی صاحب اتنی بار پوچھ کر چپ ہو گئے تھے مگر رخشان کے لب ساکن تھے۔ ریمل کہاں ہوگی؟ کس حال میں ہوگی؟ یہ سوچتی ہی اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ پاؤں میں ضرب لگنے کی وجہ سے رخشان ریمل کے خیالوں سے باہر آیا۔ مولوی صاحب کب سے پوچھ رہے ہیں تو انہیں کیوں نہیں جواب دے رہے؟ رخشان کو کچھ پل سمجھنے میں لگے۔ یہ اس کو آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا، سامنے کھڑا وجود اس کی زندگی تھی، جینے کی وجہ تھی۔ ہوش رہا، روپ میں سجی، ریڈ کلر کے لہنگے میں موجود تھی۔ رخشان اور ریمل جلدی سے نکاح کرو، آج میرا بھی ہے۔ ریم کی بات سن کر رخشان نے دونوں کو دیکھا۔ ریلیکس رخشان، میرا ایک عدد دلہا حال میں میرا ویٹ کر رہا ہے۔ یہ سب تو تمہارے لیے چھوٹا سا سرپرائز تھا۔ ویسے بھی کہتے ہیں اپنی زندگی میں اس شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جو تمہیں تم سے بھی زیادہ چاہتا ہو، نہ کہ اس کا جسے تم چاہتے ہو۔ چاہنے سے چاہے جانے کا احساس زیادہ اچھا لگتا ہے۔ جو تمہیں چاہتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں بے مول نہیں ہونے دے گا۔ ان دونوں کا نکاح ہو رہا تھا۔ آج 2 دنوں ایک بار پھر سے ایک دوسرے کا ساتھ مانگ رہے تھے۔ رمشا نے بھیگی پلکوں سے سارا منظر دیکھا۔ رخشان بہت خوش تھا۔ وہ ہمیشہ سے ریمل کا تھا اور ہے، وہ کبھی بھی میرا نہیں تھا۔ جب میں نے اس کا ساتھ اپنی قسمت میں مانگا، اس وقت کسی اور نے مجھ سے زیادہ شدت سے مانگا اور وہ اس کی منکوہا تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ رخشان صرف ریمل کا اور صرف اسی کا تھا۔ اتنے سالوں کے سفر کا آج اختتام ہوا۔ میں اس کشتی کی مسافر تھی جس کا کوئی ساحل نہیں، مجھے صرف ڈوبنا تھا۔ محبت کی کہانی میں تیسرا بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کبھی اس تیسرے کو بن مانگے سب مل جاتا ہے اور کبھی وہ تیسرا خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ آنسوؤں کو ضبط کرتے وہاں سے چلی گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ فلیش بیک، رشید صاحب کو ڈاکٹر کی کال آئی تھی کہ اب انہیں اپنا مکمل ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کے لیے ہسپتال ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ انہیں صرف ایک ہی بات کی فکر تھی، صرف ریمل کی۔ وہ کیسے یہ سب برداشت کرے گی؟ سفینہ بیگم اور رشید صاحب کو جو لاسٹ کال آئی تھی وہ وکیل کی تھی۔ میری فیملی سے میرا تعلق آپ کی ہی وجہ سے تھا۔ جب میں ہی نہیں رہوں گا تو آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ آپ پوری زندگی میرے نام پر گزار دیں۔ پہلے بھی اپنی بیٹی کی وجہ سے کوئی سٹیپ نہیں لے سکا مگر اب تو یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے گی یا میرے۔ اب وہ صرف اپنے شوہر کے گھر رہے گی۔ ہو سکے تو میری بیٹی کی خوشیوں سے دور رہے۔ آج لاسٹ ٹائم اس سے مل لیں، پھر میرا راستہ جدا ہو جائے گا اور آپ کو بھی اپنا راستہ جدا کرنا پڑے گا۔ ان میں سائن کر دیں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ سے میری فیملی کی خوشیوں اپنی ضد، حسد اور جلن میں تباہ کر دیں۔ سفینہ بیگم کو ایک پل کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو ان رشید صاحب کی بیماری کا پتہ چلا تھا اور ابھی زندگی کی ایک اور تلخ حقیقت سے آشنا ہونا تھا۔ ریمل نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو اوپن کی۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے جیسے ویڈیو دیکھتی رہی، آنکھوں میں سیلاب نے گالوں کا رخ کیا۔ ڈیڈ، آپ 2 منٹ ویٹ کریں، میں موم کو منا کر آتی ہوں۔ اس کے بعد 2 مہینوں بعد ملاقات ہوگی۔ سفینہ بیگم جانتی تھی کہ ریمل انہیں منانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، اس لیے انہوں نے ریمل کی ناراضگی کو ناجائز فائدہ اٹھایا۔ مام ٹھیک ہے، جب میں آؤٹنگ سے آؤں گی تو آپ کی ہر بات مانوں گی۔ میں خود رخشان کو ڈائیورس کے پیپرز بھجوا دوں گی۔ اسے کیا پتہ اس کا کہا محفوظ ہو رہا ہے۔ سفینہ بیگم اچھے سے جانتی تھی کہ رخشان جب یہ دیکھے گا تو خود ہی اس کی زندگی سے نکال دے گا۔ وسیم کے ساتھ لاسٹ ملاقات تھی جب وہ ریمل کو شادی کی پیشکش کر رہا تھا۔ گرمی میں بھی اس کا پورا بدن برف کی مانند ٹھنڈا پڑ گیا۔ جو سب دیکھا تھا بس یہی تمنا تھی کہ یہ آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ ریمل، ہو سکے تو اپنی موم کو معاف کر دینا۔ میں نے اپنی ضد، انا پرستی، خود غرضی اور حسد میں اپنے ہاتھوں سے سب برباد کر دیا۔ میں نے ایک بار بھی تمہارا نہیں سوچا۔ جلن کی آگ میں اپنی جنت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب جب میں خالی ہاتھ رہ گئی ہوں تو آج شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا ہے۔ میری وجہ سے تم اپنا رشتہ خراب مت کرنا، نہ ہی مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ اب اس سے میری سزا شروع ہو رہی ہے۔ اسے ہی مکافات عمل کہتے ہیں۔ یہ کبھی مت بھولنا، تمہاری موم تم سے بہت محبت کرتی ہیں۔ دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ آپ صرف اسے اس وقت اپنے سامنے ایک ہی انسان چاہے تھا، وہ تھا رخشان۔ کالز کرنے کے بعد جب رخشان سے بات نہیں ہوئی تو اپنا حلیہ ٹھیک کر کے رحمت صاحب کے کمرے میں آئی۔ پاپا، آپ کو سب پتہ تھا تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ابھی بس کریں، کتنا روئیں گی؟ بھائی نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ کے دل میں چچی کے لیے مزید بدگمانی پیدا نہ ہو۔ انہیں یقین تھا کہ وہ آپ کو منا لیں گے۔ اب میرے معصوم بھائی سے لڑنا شروع
نہ کر دیجیے گا۔ ریمل دم آنکھوں سے مسکرائی۔ اس سارے پلان کا ماسٹر مائنڈ رومان ریان تھے، باقیوں نے صرف ساتھ دیا۔ سیز آج کتنا زیادہ کھانا ہے؟ کمرے میں جانے کے ارادے نہیں ہیں؟ بھائی کب سے آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ تو تمہارا بھائی ساتھ لے کر بھی تو جا سکتا تھا۔ ابھی آپ دونوں ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ لہنگا سنبھالتی ہمت کر کے کمرے میں جانے کے لیے اٹھی۔ کب سے خود کو رخشان کی نظروں کے حصار میں پایا تھا۔ ہاتھوں میں پسینے آ رہے تھے، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ہینڈل میں ہاتھ رکھ کر کچھ پل سوچا، پھر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ رخشان کمرے میں نظر نہیں آیا۔ شکر کرتی سنگار میز کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جیولری اتارنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ اتنی دیر تک کمرے کا دروازہ اوپن ہوا۔ رخشان اندر آیا۔ ابھی بھی نہ آتی؟ کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ جھوٹ تو مت بولے، کب آپ میرا ویٹ کر رہے تھے؟ ابھی باہر سے آ رہے ہیں۔ ریمل پر نظریں جمائے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، کھوئی ہوئی انداز میں کہا۔ لاکٹ ریمل کے گلے میں پہنایا، خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رخشان کیا مسئلہ ہے؟ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ رخشان کی نظروں سے وہ پزل ہو رہی تھی۔ رخشان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ آپ کو پتہ ہے کچھ دیر پہلے آپ نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، سب آپ کے بھائیوں نے کیا تھا۔ کس کی اجازت سے آپ نے میرے کمرے کی چھان بین کی؟ رخشان آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ ریمل کے ہونٹوں میں انگلی رکھ کر چپ رہنے کو کہا۔ آج ہم کوئی بھی پرانی بات نہیں کریں گے، وہ صرف ایک خواب تھا جسے ہمیں بھولنا ہے۔ کل کی بجائے آنسو رخشان کے باہوں کے حصار میں ریمل رو دی۔ رخشان آئی ایم سوری۔ ریمل میں نے ابھی منع کیا ہے نا، کوئی فضول بات مت کرنا۔ اگر ممکن ہوا پھر سے تمہیں پا کر نہ کھوئیں گے، جدا ہو کر ملے جب بھی تو پہلے خوب روئیں گے۔ اپنے بالوں میں رخشان کے آنسو جذب ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ کوئی شخص اس کا محافظ تھا، سانسوں کا، دھڑکنوں کا، زندگیوں کا۔ رخشان اس کی وہ دعا تھی جس کے بعد یہ دعا مانگی جاتی تھی کہ یہ صرف اس کے حق میں قبول ہو۔ سورج کی کرنوں سے رخشان کی آنکھ کھلی۔ ریمل کو اپنے پاس پا کر ایک شاندار مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ جلدی سے اٹھ کر پردے صحیح کیے، ورنہ اس محترمہ کا کیا پتہ نیند خراب ہونے کی وجہ سے صبح صبح ہی شیرنی بن جائے۔ خود فریش ہونے چلا گیا۔ ریمل کو سوتا پا کر کچن میں گیا۔ کچھ اسپیشل بنانے کے ارادے سے کام کرنا شروع کیا۔ گھر میں خاموشی کا راج تھا، پر کچھ دیر بعد اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی۔ جب رخشان ناشتے کی ٹرے کو ہاتھ میں تھامے اپنے کمرے کا رخ کرنے ہی لگا تھا، سامنے تینوں کو موجود پایا جو ہاتھوں کو سینے میں فولڈ کیے رخشان کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ رخشان نے آئی برو کو چکایا۔ مطلب کیا؟ بھائی ڈائننگ ٹیبل وہاں نہیں، یہاں موجود ہے، ہاتھ کے اشارے سے رومان نے سمجھایا۔ لگتا ہے آپ غلط جگہ جا رہے ہیں۔ ریان نے آگے بڑھ کر ٹرے رخشان کے ہاتھوں سے پکڑی۔ برو کیا خوشبو آ رہی ہے مزے کی، میری تو بھوک ہی بڑھ گئی۔ رومان بھائی اور رمیز جلدی سے آ کر ناشتہ کر لو، برو نے آج بہت دل سے بنایا ہے۔ رخشان بس اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہی رہ گیا، مطلب اس کی محنت پر پانی پھرنے والا ہے۔ رخشان کی حالت دیکھ کر رومان کی ہنسی چھوٹی۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ یہ لیجیے اپنی ٹرے، جا کر اپنی نئی نویلی دلہن کو ناشتہ کروائیں، رومان نے کہا۔ بھائی آپ ہی تو پرانی ہو گئی ہیں، آپ نے تو نئی نویلی کیوں کہا؟ رمیز جو کب سے اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا تھا بول ہی پڑا۔ رمیز تم بس چپ کر کے دیکھا کرو، تمہیں بولنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، ریان نے رمیز کے گالوں کو کھینچ کر کہا۔ بھائی یہ دیکھو ریان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ رمیز تو مجھے اپنی باتیں بتایا کرو، رخشان بھائی اب صرف ہماری بھابھی کی سنا کریں گے، رومان نے رخشان کو آنکھ مار کر کہا۔ اس سے پہلے کچھ اور بول کر رخشان کو چھیڑتے رخشان کو کھانے کی ٹرے لے کر کمرے میں ہی جانا مناسب لگا۔ برو اگر کمرے میں ٹائم لگایا تو ہم نے دروازہ کھٹکھٹا کر برا حال کر دینا ہے۔ رومان برو، ہمارے رخشان برو تو کام سے گئے، اب آپ ہی ناشتہ کروا دو جب تک بھابھی نمبر 2 کی انٹری نہیں ہوتی۔ ان کی انٹری کے بعد آپ دونوں یہ بھول جائیں گے کہ آپ کے یہ دو معصوم سے بھائی ننھے منھے بھائی بھی موجود ہیں۔ رومان ریان کو گھور کر کچن میں گیا۔ اور یہ ناشتے کے بھوکو، رخشان بھائی ناشتہ تیار کر کے گئے ہیں، جا کر پاپا کو بلا کر لاؤ، میں ناشتہ لگاتا ہوں۔ جب رخشان کمرے میں داخل ہوا، ریمل آنکھیں مسلتی ہوئی بیٹھ کے گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائی۔ رخشان کو آتا دیکھ کر مسکراہٹ نے لبوں کا رخ کیا۔ ٹرے میز پر رکھی، پوری طرح ریمل کی طرف متوجہ ہوا۔ شادی کی پہلی صبح بہت مبارک ہو۔ رخشان کی بات سن کر ہیزل آنکھوں میں چمک آئی۔ ریمل نے بس مسکرانے میں اتفاق کیا۔ فریش ہو کر آئے، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، ہم روم میں کیوں کریں گے ناشتہ؟ جب میں باہر جاؤں گی تمہاری پوری ٹیم نے پتہ نہیں کیا کیا بولنا ہے، کل بھی بہت فضول بول رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوتا، اب میں اپنی ٹیم کو سن کر آ رہا ہوں، روم سے نکلنے کے بعد آپ سن لینا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ریمل کی نئی ضد شروع ہو گئی۔ رخشان آپ نے اس ڈرا کو کیوں لاک کیا ہے؟ اسے اوپن کریں۔ ریمل کیوں آپ نے میرے پورے کمرے کی چھان بین کرنی ہے؟ یہ آپ کا نہیں میرا بھی کمرہ ہے، اس لیے یہاں کوئی بھی چیز لاک نہیں ہوگی۔ ریمل اپنا پاؤں اپنے پاس ہی رکھنا۔ ریمل جو پاؤں اٹھانے لگی تھی، رخشان کی آواز سن کر ہوا میں لہراتا پاؤں
فرش پر رکھا۔ ابھی ریمل کچھ بولتی باہر ریان کی آواز میں دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ برو باہر آنے کا ارادہ ہے یا ہم سب اندر آ جائیں؟ دروازہ کھلنے کی آواز میں ریان کی زبان کو بریک لگی۔ ماشاءاللہ، چلیں بتائیں بھابھی، آپ چائے یا کافی پینا پسند کریں گی؟ ناشتہ تو آپ کے شوہر آپ کو بہت پیار سے کروا چکے ہیں، اپنے دیوروں کو بھی خدمت کا موقع دیں۔ بھائی بھابھی کی گال دیکھو کتنے لال ہو رہے ہیں، اسٹرابری کی طرح۔ رمیز کے بولنے میں سب نے ریمل کی طرف دیکھا جس نے گھوری سے نوازا۔ سارا دن تینوں کی نوک جھوک میں گزر گیا۔ بھابھی جلدی سے ریڈی ہو جائے، ہمارے برو کے ساتھ آپ کی پہلی ڈیٹ ہے، اگر ہمیں بھی ساتھ دعوت دینی ہے تو موسٹ ویلکم۔ ریان، کبھی تو اپنی زبان بند رکھ لیا کرو، جب دیکھو فضول بولتے رہتے ہو۔ پاپا، پتہ نہیں پاکستانی پاپا کو اپنی اولاد سے کبھی پیار ہی نہیں ہوا۔ بھابھی، آپ ریان کو چھوڑنے جانے کی تیاری کریں، اگر اس کی بکواس سنتی رہیں تو صبح سے شام ہو جائے گی۔ رخشان بھائی، آپ کی نگاہیں جنہیں ڈھونڈ رہی ہیں وہ کمرے میں ریڈی ہونے گئی ہیں، جو اس وقت گرے کرتا اور ٹراؤزر میں آئینے کے سامنے تیار ہونے میں مصروف تھی۔ رخشان بھی ریڈی ہونے لگ گیا۔ ریمل نے پہلے کبھی بھی حجاب نہیں کیا تھا، مگر آج اس نے مہرون سٹالر سے اچھی طرح حجاب سیٹ کیا۔ مہرون کلر کا دوپٹہ جس کے کناروں میں کام ہوا تھا اچھی طرح سیٹ کیا، خود کا تفصیلی جائزہ لیا، ڈیڈ کو یاد کر کے آنکھیں بھر آئیں۔ آج اس کے پاس سب خوشیاں تھیں۔ رخشان ویسا ہی تھا جیسا اس کے ڈیڈ نے کہا تھا، مگر اس کی خوشیاں آج بھی ادھوری سی تھیں۔ مام کہاں ہوگی، یہ سوال اسے بے چین کر رہا تھا۔ ریمل کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ رخشان کب سے ریمل کو کھویا ہوا دیکھ رہا تھا، اب پوچھ ہی لیا۔ کہیں بھی نہیں، ریمل نے مسکرا کر جواب دیا۔ ڈنر کے بعد ریمل، ہم شاپنگ جائیں گے؟ نہیں، مجھے آپ کے بازاروں میں گھومنے کا کوئی شوق نہیں، اس کے بعد پورا ہفتہ بیڈ سے اٹھ بھی نہ سکوں۔ تو کیا ہوا، آپ کا شوہر آپ کو خدمات کا کام سر انجام دینے کو تیار ہے، پھر بھی پہلے بھی دی تھی، اگر کوئی کسر رہ گئی ہو تو اب پوری کر دوں گا۔ ڈنر کے بعد رخشان ریمل کو شاپنگ کروانے لے گیا تھا، ہر چیز اپنی پسند سے لے کر دی تھی۔ رخشان فون سنتے سائڈ میں گیا۔ باجی، چوڑیوں کا سائز تو بتا دے۔ دکاندار ریمل کا ہاتھ پکڑ کر چوڑیاں پہنانے ہی لگا۔ رخشان نے خود آ کر ریمل کا ہاتھ تھاما، نرم و نازک کلائی کو چوڑیوں سے بھر دیا۔ رخشان، اب ہمیں گھر جانا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ رخشان کو آئس کریم پارلر کے آگے رکتے دیکھ کر بولی۔ موسم نے انگڑائی لینا شروع کی، سردی نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ رمیز، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ بھابھی، اب تو تمہارا چھوڑ دیں، اب تو ڈنکی کی چوٹ میں کہیں میرا شوہر کہاں ہے؟ ریان نے کہا۔ بھابھی، بھائی اوپر چھت پر ہے، رمیز نے شرافت سے جواب دیا۔ رخشان، اگر وٹامن پوری کر لی ہیں تو دھوپ سے نیچے آ جاؤ۔ پتہ نہیں تم لوگوں کو اتنی سردی کیوں لگتی ہے؟ ریمل، 5 منٹ آ کر بیٹھ جاؤ، پھر چلتے ہیں۔ رخشان نے مالٹے کھاتے ہوئے ریمل کو آنے کا اشارہ کیا۔ ریمل بھی رخشان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ محترمہ، آپ کو چاہیے اپنے شوہر کی خدمت کیا کریں، جلدی سے مالٹے چھیل کر میرے آگے پیش کریں، آپ کو اچھا لگے گا۔ آپ کے ہوتے ہوئے میں کام کروں، اس لیے آپ کو چاہیے آپ مجھے کھلائیں، کس ادا نے کہا۔ رخشان ہنس دیا، ریمل کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ برو، میں نے سوچا آپ دونوں بور ہو رہے ہوں گے، آپ دونوں کو کمپنی ہی دینے آ جاؤں۔ ریان کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ برو، ذرا ہمیں بھی اپنے ہاتھوں سے کھلائیں۔ ریان نے منہ کھولا، جس کے جواب میں رخشان نے اسے کھلایا۔ رخشان، جلدی سے ایک میڈ کا بھی ارینج کر دیں، پہلے کی بات اور تھی کہ میڈ آپ پر ڈورے ڈالتی تھی، اب میں آ گئی ہوں تو اس لیے میڈ کا لازمی آج کل ہی ارینج ہو جانا چاہیے۔ مطلب اس کے بھائی ہر بات ریمل کو بتا چکے ہیں، حد ہوتی ہے، زندگی حسین سے حسین تر ہوتی چلی گئی۔ ریمل لاڈ کرتی، رخشان اسے مان بخش کر اس کے ہر لاڈ اٹھاتا، کبھی رخشان جھک جاتا، کبھی ریمل۔ زندگی کی ڈور میں ریمل باقی سب کو بھی ساتھ لے کر چلی۔ اگر رخشان اس کے لیے لازم و ملزوم تھا تو باقیوں کا مقام بھی اس سے کم نہیں تھا۔ رومان، ریان، رمیز تینوں مل کر ریمل کو چڑھاتے، اکثر وہ ان کی باتوں سے چڑ جاتی۔ ویسے بھابھی، آپ اپنی اولاد کو کون سی لو سٹوری سنایا کریں گی؟ میں تم لوگوں کے باپ کی خاطر جرمنی سے پاکستان آ گئی۔ بھابھی، ویسے میں ریان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، ایک نیا سوال ابھی بھی میرے دماغ میں بھی آیا ہے کہ آپ اپنی اینیورسری کون سی سیلیبریٹ کیا کریں گی، بچپن والی یا ابھی حال میں جو نکاح ہوا اس کی؟ یہ تو تمہارا بھائی ٹی وی کا اندر گھسا ہوا ہے، اس سے پوچھ لو۔ برو، مجھے تو وہ وقت سوچ سوچ کر ہنسی آتی ہے کہ ہم بھابھی کو آپ کی بہن بنا دیتے تھے، آپ کے بیچارے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ تینوں کی نوک جھوک نے گھر کو جنت بنا رکھا تھا۔ ریمل نے رخشان کے سندیشے کو غلط ثابت کر دیا کہ وہ رشتوں کو ساتھ لے کر چلنے والی نہیں، خود تو ہر طریقے سے رخشان کے مطابق ڈھال لیا۔ کوکنگ کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، مگر کبھی کبھی رخشان کے لیے کچن میں چلی جاتی تھی۔ کچھ ماہ بعد، بھابھی، یہ آپ کے لیے پارسل ہمارے برو نے بھیجا ہے اور کہہ دیا ہے کہ 4 بجے تک سب ریڈی ہو کر پہنچ جائے۔ رومان، کہاں جانا ہے اور رخشان کہاں غائب ہے؟ صبح سے فون بھی سوئچ آف ہے۔ بھابھی، جب آپ کے شوہر آئیں گے تو آپ خود ان کی کلاس لے لینا، اب میں بیچارہ تو آپ دونوں کے درمیان نہیں بول سکتا۔
بھابھی کیوں میرے معصوم سے برو کو قاتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ ریمل جو اس وقت ریڈ ساڑی اور مناسب سی جیولری میں تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ سب رخشان کے بتائے ہوئے یہ پتے پہ پہنچے جہاں ان کے لیے سرپرائز موجود تھا۔ جسے کار آ کر رکی، رخشان نے آ کر ڈور اوپن کیا، ایک نظر اس کی محترمہ پر ڈالی جو اس وقت اس کے دیے ہوئے ڈریس پر حرص حسن بکھیر رہی تھی۔ یہ آپ سب کے لیے سرپرائز، رخشان نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں بورڈ پر اور فیملی کلینک لکھا ہوا تھا۔ یہ میری طرف سے ریمل کا تحفہ ہے۔ رخشان ریمل کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گیا۔ کیسا لگا؟ اب اس بات میں بھی آنسو؟ ایک تو میں تمہارے آنسو سے تنگ آ گیا ہوں، یہ خوشی کے آنسو ہیں، ریمل نے منہ بسور کر کہا۔ تھینکس ایک اور خوشی دینے کے لیے۔ دونوں مسکرائے۔ رخشان اور ریمل کے گھر بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ سارے کا سارا رخشان پر گیا تھا مگر آنکھیں اپنی ماں سے چرائی تھی، پر عادتیں دونوں پر نہیں گئی تھیں۔ اپنے تینوں چاچوں سے لی تھی سارا دن، کبھی کسی کی گود میں تو کبھی کسی کی گود میں۔ ریمل جیسے ہی کلینک سے گھر داخل ہوئی، چھوٹی ننھی سی کھلکھلاہٹ نے اس کے کانوں میں رس کھولا۔ رمیز کی آواز سن کر ریمل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑی۔ کوٹ اور بیگ سائڈ پر رکھ کر رمیز کے پاس آئی جو قالین پر بیٹھا رمیز کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ریمل کو دیکھ کر ڈگمگاتے قدم اس کی طرف بڑھائے۔ ریمل نے اسے اٹھایا، گالوں کو چوما، واپس رمیز نے بھی یہی حرکت کی۔ ہے تو 7 ماہ کا تھا مگر اس کے چاچیوں نے اسے کچھ ایکسٹرا ہی شارپ بنا دیا تھا۔ رمیز کو اس کے تینوں چاچیوں نے حد سے زیادہ بگاڑ دیا تھا۔ رمیز نے کھیلنے کی عادت ڈالی، ریان نے موبائل یوز کرنے کی اور رومان نے باہر لے جانے کی، رخشان نے اپنے سینے میں سلانے کی۔ رحمت صاحب کی تو جان بستی تھی، ایک بھی آنسو اس کی آنکھوں سے بہتا سب رمیز کے دادا کے آگے پیش ہو جاتے۔ ان سب سے جب رمیز کو فرصت مل جاتی تو کھانے اور فریش ہونے کے لیے ریمل یاد آ جاتی۔ ریمل کو ماں ماما کہنے کی بجائے ریان نے نیا لفظ سکھایا تھا، ریمل کی شارٹ فارم ریم۔ یہ آج کی ماڈرن جنریشن ہے، اس لیے کچھ یونیک تو ہونا چاہیے۔ خوشیوں نے ان کے در پر دستک دی۔ رمیز کے آنے کے بعد سب کی زندگیوں میں بہت فرق آیا۔ اٹھتے ساتھ رمیز کا چہرہ دیکھنا، اس کے لاڈ اٹھانا۔ ڈنر کرنے کے بعد ریمل رمیز کا فیڈر لے کر ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ رمیز کے فل فوکس اس وقت ریان کے ساتھ موبائل یوز کرنے میں تھا۔ ریمل نے رمیز کو گود میں اٹھایا، رمیز کے ہاتھ میں فیڈر دیا۔ احتجاج کے طور پر رمیز نے فیڈر زمین پر دے مارا کیونکہ وہ اس وقت بزی تھا۔ ریمل نے اپنے بیٹی کی اس حرکت میں غصے سے آگ بگولا ہو گئی، اٹھا کر اسے ریان کے پاس بٹھایا۔ اب سکون سے دیکھو موبائل، اگر اب رات کو اٹھنا ہوا تو اپنے ان چاچو اور اپنے پاپا کو تنگ کرنا۔ رخشان تمہیں بھی بہت ہنسی آ رہی ہے، بعد میں تمہیں بھی بتاتی ہوں۔ غصے سے کمرے سے چلی گئی۔ باقی واپس اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رخشان، ریان، رومان میچ دیکھنے میں مصروف تھے۔ رمیز رخشان کی گود میں ہی سو گیا۔ میچ جیتنے کی خوشی میں جیسے ہی تینوں نے شور مچانا شروع کیا، شور کی آواز سے رمیز نے اونچا اونچا رونا شروع کیا۔ تینوں کی ہنسی کو بریک لگا۔ برو اس کو کیا ہوا اس وقت؟ ریان جا کر اس کا پیمپر چینج کر۔ رخشان، برو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرے بس کے اوپر کا کام ہے۔ تینوں نے مل کر اس کی ڈریسنگ چینج کی۔ اگر ریمل کے پاس لے جاتے تو تینوں کی شامت آنی تھی۔ جتنے غصے میں گئی تھی، برو رات کے 2 بج گئے ہیں اور ان نواب زادے کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ رومان نے فیڈر بنا کر رمیز کو دیا، جس نے منہ کے ساتھ لگانے کی ہرگز زحمت نہیں کی کیونکہ اسے اس وقت صرف ریم کی ضرورت تھی۔ رونے کی ساتھ ایک ہی راگ بول رہا تھا، ریم۔ بھائی جب ہم روتے تھے تو ہمیں کون چپ کراتا تھا؟ رومان تھکے انداز سے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، ہماری ماں اور کون؟ تو بھائی بہت پیاری نیند آ رہی ہے، آپ بھی اسے اس کی ماں کے پاس لے کر جائیں، یہ نواب زادہ ہمارے سے چپ نہیں ہونے والا۔ تو کیوں اس کی ماں کے ساتھ پنگے لیتے ہو؟ رخشان چڑھ کر بولا، کیونکہ ہمیں اپنی بھابھی پلسز کو تنگ کرتے ہوئے بہت مزہ آتا ہے۔ برو آپ اسے روم میں لے جائیں، ہم اپنے کان اور دیواروں کے کان بھی بند کر دیں گے تاکہ وہ بھی ڈاکٹر رخشان کی انسلٹ نہ سن سکے۔ بھائی سچ میں نے ہی ٹی وی میں نیوز آئے گی، نہ ہی اخبار میں کہ ڈاکٹر رخشان کی اپنی بیوی سے اچھی خاصی ہوئی ہے۔ اپنے بھائیوں کی منافقت بھرے چہرے دیکھ کر رخشان نے اپنے کمرے میں جانے کی ہمت کی۔ رمیز پاپا کی جان، آپ کو کس نے کہا تھا کہ فیڈر اپنی ماں کے قدموں میں گرا کر اسے غصہ دلاؤ؟ اب ریمل کے پاس ہی جانے کی ضد کر رہے ہو؟ اپنے باپ کی عزت کیوں نہیں پیاری میرے بیٹے کو؟ رخشان کی آواز سن کر رمیز اور رونے لگ گیا۔ رمیز کی آواز سن کر ریمل اٹھی، اب کیا ہوا؟ رخشان، اپنا بیٹا نہیں سنبھالا جا رہا؟ پتہ نہیں کس پر گیا ہے، اپنے باپ کی غلطی سے بھی بات ماننا جیسے حرام ہو اس پر۔ ریمل کی گود میں رخشان کو لٹایا۔ ماں کا لمس ملتے ہی رمیز چپ ہو گیا اور مزے سے فیڈر پینے لگا۔ حد ہے تم ماں اور بیٹے کی بھی، کتنے ڈرامے باز ہو۔ 100 سے نیچے کا اس کا والیوم نہیں ہو رہا تھا، پورا گھنٹہ گود میں اٹھا کر گھومتا رہا مگر مجال ہے چپ ہوا ہو۔ اب دیکھو کتنے مزے سے دودھ پی رہا ہے۔ رخشان نے رمیز کو دیکھ کر کہا، جو چمکتی آنکھوں اور مٹی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ رخشان کو دیکھ رہا تھا، ویسے میرے بیٹے کو بھی پتہ ہے ہم دونوں کا سکون آپ کے پاس ہی ہے۔ رخشان نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ رخشان، لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔
رمل اچھا سوری غلطی سے ہنس پڑا تھا۔ رخشان اگر آپ اپنے شور کی وجہ سے رمیز اٹھا تو اب آپ ہی سنبھالیں گے۔ لائٹ آف کر کے رخشان نے رمیز کو اپنے سینے سے لٹایا اور اپنے حصار میں لیا، دونوں بازوں کے حصار میں رمل کو لیا۔ رمل بات سنو۔ جی سنائیے۔ میں اپنے بیٹے کی رم سے بہت زیادہ عشق کرتا ہوں۔ رخشان کی بات سن کر دونوں کے لب مسکرائے۔ رمل کی طرف سے جواب نہ پا کر رخشان نے رمل سے پوچھا، تم کچھ نہیں کہو گی؟ کہوں گی۔ رخشان رمل کا جواب سننے کے لیے بڑا ایکسائٹڈ ہوا۔ اگر اب آپ کی آواز آئی تو آپ اپنی ٹیم کے پاس سونے جا سکتے ہیں۔ رمل کا جواب سن کر رخشان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا، مسکراتے ہوئے لب سکڑ گئے۔ رمل یہ غلط بات ہے، جب سے تم ان تینوں کی بھابھی بنی ہو تمہیں میرے بھائی اب ایک آنکھ نہیں بھاتے، مجھے اپنا شوہر بھی ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ رمل مجھے اپنی انسلٹ فیل ہو رہی ہے، میں نے آپ کی انسلٹ ہی کی ہے۔ فوراً سے پہلے کڑا کٹ جواب رخشان کو ملا۔ اچھا غصہ چھوڑو، اب سچ میں نہیں ہنستا۔ رخشان نے ہار مانتے ہوئے رمل کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاتی تھی تاکہ رخشان اس کے لاڈ نخرے اٹھائے۔ آج سنڈے تھا، سب شام کے 6 بجے چائے پی رہے تھے، ساتھ ہی رمیز کی شرارتوں کو انجوائے کر رہے تھے جو رخشان کی گود میں سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رومان اسے لالچ دے رہا تھا کہ میں باہر لے کر جاؤں گا۔ رمیز اسے چاکلیٹ دکھا رہا تھا۔ ریان موبائل میں، بیٹا کوئی لالچی نہیں ہے، دیکھنا ابھی کہ ابھی اپنی ماں کے پاس آئے گا۔ رمل نے باہیں پھیلائے، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ یہ ان سب سے 4 ہاتھ آگے ہے۔ جلدی سے ریان کے ہاتھ سے موبائل، رمیز کے ہاتھ سے چاکلیٹ لے کر رمل کی گود میں آ کر بیٹھ گیا۔ دیکھے بھابھی اپنی شریف اولاد کو، رمل نے رمیز کو گھور کر کہا، جس پر اس نے رمل کے گال کو چوما۔ یہ حرکت اس کے باپ نے سکھائی تھی کہ رمیز اپنی ماں کو ایسے منایا کرو۔ رمل اس کی حرکت دیکھ کر مسکرا اٹھی۔ یہ چھوٹی سی جان تو اس کی کل کائنات بنتی جا رہی تھی۔ ریان اور رمیز، تم نے رمیز کا کیا حال کر دیا ہے؟ ابھی میں نے اسے نہایا تھا، کس نے کہا تھا اس کے ہاتھ میں آم پکڑا دو؟ جب گھر میں چھری کانٹا پلیٹ موجود ہے تو تم سب کیوں مینگو کو چوس کر کھاتے ہو؟ رمل اس بات پر بڑا چڑتی تھی۔ اب تم دونوں اسے نہلا کر کمرے میں لے کر آؤ۔ اس بار رخشان نے بالکل بھی ہنسنے کی غلطی نہیں کی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں تمہاری بھابھی، رمیز کو اچھے مینر سکھاؤ۔ ویسے محترمہ انہوں نے کچھ غلط بھی تو نہیں کیا۔ رمل نے رخشان کو گھورا، جس میں ان تینوں کے ساتھ رمیز کی ہنسی بھی شامل تھی۔ پورے ہاتھ اور پورا منہ مینگو سے بھر لیا تھا۔ ریان جا کر اسے چینج کرواؤ ورنہ میرا بھی کمرے میں داخلہ ممنون ہو جائے گا۔ حد ہے رخشان برو، آپ اپنی بیوی سے کتنا ڈرتے ہیں۔ 3 سال بعد رومان کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ سب رحمت صاحب کے کمرے میں بیٹھے مستیاں کر رہے تھے۔ ان چاروں کی روٹین تھی کہ رات کو کچھ دیر سب اکٹھے بیٹھ کر پھر اپنے کمروں میں جاتے تھے۔ رخشان رحمت صاحب کے سر کی مالش کر رہا تھا، ریان ٹانگیں دبا رہا تھا، رومان دودھ کا گلاس سرو کر رہا تھا، رمیز رحمت صاحب کے سینے پر بیٹھ کر ان کی تھکان اپنے طریقے سے دور کر رہا تھا۔ زندگی میں ہمارے پاس جب ایک رشتہ بچ جائے تو ہم اس کے لیے بہت زیادہ حساس ہو جاتے ہیں۔ ماں کا نعمت بدل تو کوئی نہیں ہوتا، مگر ایک باپ جب اس بکھری ہوئی آشیانے کو تباہ و برباد ہونے سے بچانے کے لیے خود ہی 2 رول ادا کرتا ہے، جس طرح رحمت صاحب نے ان کو ماں باپ دونوں بن کر پالا۔ کبھی کبھی رمل اپنے ماں سے ملنے چلی جاتی، وہ وہاں ہی مقیم تھی جہاں سے انہوں نے نفرت کی کہانی کو پروان چڑھایا تھا۔ اس نفرت کی کہانی میں ایک ایک کر کے سب بچھڑ گئے۔ آج رومان کی بارات تھی، جو تیاریاں ہو رہی تھیں۔ جب رمیز اپنے ہاتھوں میں کپڑے لے کر کمرے میں آیا تو کہ چاچو مجھے ریڈی کر دو۔ شہزادے میں کرتا ہوں، آج تمہارے چاچو کو اپنی ہی تیاریوں سے فرصت نہیں ملنے۔ ریان نے رمیز کے کپڑے لیے۔ حال میں ہر طرف گہما گہمی تھی۔ طیبہ کو اسٹیج پر لایا گیا۔ دیور جی ذرا تھوڑی سی نگاہیں جھکا لیں، بھابھی ہی شرمانا آپ لڑکیوں میں ہی سوٹ کرتا ہے، میں کیوں لڑکیوں کی طرح بیٹھ جاؤں؟ ویسے تم تینوں کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ طیبہ اس وقت ریڈ رنگ کے لہنگے گولڈن کام میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ رومان برو آپ بھی کام سے گئے، میرے 2 بھائیوں کو عشق نے نکما کر دیا۔ کچھ سال بعد رومان کے گھر بیٹی ہوئی، سب ہسپتال موجود تھے۔ رمل نے ننھی سی جان کو گود میں اٹھایا۔ کیا خیال ہے ہم بھی بچپن میں ان دونوں کا نکاح کر دیتے ہیں؟ رخشان اپنی فضول بات اپنے پاس رکھو، پھر کوئی رمل رخشان کے پیچھے آئے گی۔ برو فرصت سے لڑائی کریں، ہم یہ گڑیا دے دیں، مطلب سچ میں آپ میرے لیے آئی تھی؟ رخشان رمل کو تنگ کر رہا تھا اور وہ ہمیشہ اس بات پر چڑ جاتی۔ ویسے رمل یہ سارا قصور ان نظروں کا ہے، نہ ہی ملتی یہ نظریں۔ رمل نے اس کی بات پر رخشان کے کندھے پر سر رکھا۔ پاپا میں بھی۔ رمیز نے دونوں کی توجہ اپنی طرف دلائی۔ جی میری جان، آپ تو سب سے پہلے۔ ایک بوسہ رمل کے بالوں پہ دیا، دوسرا رمیز کے ماتھے پر۔